हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज उर्दू की कुरान स्टडी के साथ हाजिर हैं। आज की हमारी जो कुरान की स्टडी है वो सूरा नंबर 5 अल माइदा, उसकी आयत नंबर 82 से हम पढ़ेंगे। और जैसे कि हमेशा हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर हम उसका तर्जमा उर्दू में पढ़ते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ आयत नंबर 82 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 5 वर्स 82। हेडिंग है अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इंग्लिश है इस आयत की। यू विल फाइंड दैट द वर्स्ट एनिमीज ऑफ द बिलीवर्स आर द Jews and the idol worshippers. And you will find that the closest people in friendship to the believers are those who say, "We are Christian." This is because they have priests and monks among them, and they are not arrogant. इसकी तर्जमा है उर्दू में, जो हेडिंग है उसका तर्जमा है हकीकत की बात। आयत का तर्जमा है, तुम देखोगे कि मोमिनीन के बदतरीन दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन हैं, और तुम देखोगे कि मोमिनीन की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं। ये इसलिए है कि उनके दरमियान पादरी और राहिब हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। आगे मैं नेक्स्ट जो आयत है वो है 83। When they hear what was revealed to the messenger, you see their eyes flooding with tears as they recognize the truth therein. And they say, Our Lord, we have believed, so count us among the witnesses. इसका तर्जमा है, जब वो सुनते हैं जो रसूल पे नाजिल हुआ तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं जैसे ही वो सच को पहचानते हैं। वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए हैं, बस हमें गवाहों में शुमार फरमाए। आगे 584 है, Why should we not believe in God and in the truth that has come to us and hope that our Lord may admit us with the righteous people? इसका तर्जमा है, क्यों ना हम उस सच पर ईमान लाएं जो हमारे पास आ चुका है, और उम्मीद है कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ दाखिल करेगा। तो ये 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि पिछली किताबों को मानने वाले हैं। तो उसमें जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि जो इस कुरान पर अल्लाह ताला के इस पैगाम पर ईमान लाए हैं वो मोमिनीन जो हैं उनको अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे बदतरीन दुश्मन कौन से हैं और तुम्हारे दोस्त कौन हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी निशानियां जो हैं वो भी हमें खोल के बता रही हैं हमें, ताकि हम उनकी उन निशानियों से हम जान लें कि ये हमारे दोस्त हैं और ये हमारे दुश्मन हैं। तो इस आयत में जो पहली आयत है, आयत नंबर 82, इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि जो मोमिन हैं उनके बदतरीन दुश्मन जो हैं, नंबर 1 कौन है? यहूदी। और नंबर 2 के ऊपर कौन है? जो बुत परस्त हैं, यानी कि मुशरिकीन हैं। क्योंकि बुत परस्त इसलिए इस पे जो है वो के साथ मुशरिक ठहराना जरूरी है, क्योंकि बुत परस्त हम ज्यादातर मुसलमान समझते हैं, उनको समझते हैं जैसे हिंदू हैं जो उन्होंने वाज़े तौर पर बुत बनाकर बैठे हुए हैं और उनसे वो मांगते हैं। और हमारा ख्याल है कि जितने भी बाकी मुसलमान हैं जो जिनके दिलों के अंदर बुत है इतना बड़ा, एक बुत भी नहीं कई बुत बना के बैठे हुए हैं, वो सब के सब मुसलमान हैं। तो मुसलमान का मतलब है वो अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं, लेकिन असल में वो मुशरिकीन है, अंदर उन्होंने शिर्क रखा हुआ है, वो भी बुत परस्त हैं। ये तमाम, चाहे वो अपने आप को कहते नहीं हैं, लेकिन हमें कुरान की रोशनी में अल्लाह सुब्हाना ताला ने समझा दिया है कि जो मुशरिकीन और बुत परस्त
یہ بالکل ایک ہی جیسے کسی کے بت واضح طور پر ہے، کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ کے بت جو ہے وہ ان کے اپنے دلوں کے اندر ہیں، اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، جیسے قبروں پہ جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، محمد کی قبر پر جاتی ہیں ان سے مانگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ اندر زندہ ہے اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس طریقے سے شرک کی بے انتہا قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی۔ ان کے علاوہ جیسے اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اور جو ہے یہ اپنے پیسے کو جو ہے وہ خدا بنا لیتے ہیں، اپنی جائیدادوں کو خدا بنا لیتے ہیں، اپنی ایگو کو، اپنی انا جو ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ سب قرآن میں پیرافریزنگ کریں، یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر بتایا ہے کھل کر۔ تو یہ سب کے سب آئیڈلز ہیں ہمارے، جو انسان کے اندر بھی ہیں اور انسان کے باہر بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو سچے مومن ہیں ان میں سے کوئی آئیڈل نہیں ہوتا، ان کا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کی واحد جو ہے وہ مالک اور خالق ہوتی ہے۔ وہ صرف انہی سے ڈرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہی کو اپنی تمام ضروریات، اپنی تمام حاجتیں صرف انہی کو بیان کرتے ہیں، اور انہی سے وہ معافی بھی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور انہی سے وہ اپنے تمام جتنی بھی ضروریات ہیں، یا جتنی بھی جو ان کی خواہشات ہیں، یا جو بھی ان کی تکلیفیں، بیماریاں، یا جو بھی ان کی حاجتیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف اور صرف انہی سے مانگتے ہیں، اور صرف انہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ آئیڈل ورشپرس نہیں ہیں، وہ مشرکین نہیں ہیں، وہ بت پرست نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مومنین کو جو ہے وہ واضح طور پر اس آیت میں مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ یہودی ہیں یہ بھی، اور جتنے بھی جو آئیڈل ورشپرز ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ مومنین کے دشمن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو ان سے خبردار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان میں سے، اور تمہارے دوست کون سے لوگ ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ اور وہ عیسائی جو ہے وہ، اب عیسائی بھی جو ہے یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے عیسائی جو ہے وہ مومن ہیں، یا سارے کے سارے عیسائی جو ہے وہ شرک نہیں کرتے اور وہ اس سے بالکل پاک ہیں، نہیں۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اس لیے میں نے 3 آیتیں پڑھی کہ ہمیں تفصیل سے ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کون سے عیسائی ہیں، اور یہ کیوں مومنین کے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو جب ان کے پاس کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ایمان لے کے آئے۔ یہ بھی مومن عیسائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے درمیان پادری ہوتے ہیں اور راہب ہوتے ہیں۔ اب تو پادری اور راہب جو ہے وہ بھی بہت سارے ان میں، جیسے مسلمانوں میں ہیں کہ بہت سے مولوی اور علماء جو ہیں وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں اور خود بھی مشرک ہے، ایسے ہی یہ بھی بہت سے عیسائیوں میں ایسے ہیں۔ لیکن ان میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں، ان پادریوں کی اور راہب کی جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو عیسیٰ لے کے آئے تھے، اور جو عیسیٰ پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، وہ صرف اور صرف اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اور انہی سے مانگتے ہیں، اور انہی کو تمام طاقتوں کے مالک جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان عیسائیوں کو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اور ان میں تکبر بھی نہیں ہے، یہ کسی قسم کی اپنی، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کو اگر نظر آئیں جو چاہے وہ عیسائیت میں ہوں، یہودیت میں ہوں، یا اسلام میں، جتنے بھی یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں یا پادری یا جو بھی کہتے ہیں، یہ اگر ان میں تکبر ہے تو آپ کو فوراً نظر آ جائے گا کہ نہیں، یہ صحیح والے نہیں ہیں۔ کیونکہ جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو صرف ان کی عظمت اور شان پر
ایمان رکھنے والا ہے اور ان کی تعلیم پر زندگی گزارنے والا ہے، اس میں آپ تکبر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس میں آپ کو عاجزی نظر آئے گی، ان میں ایسے لوگوں میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی یہ ایک نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتائی ہے۔ اور آگے جیسے 83 میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ رسول پہ نازل ہوا، وہ جب وہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو، ان آیات کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب ان آیات کو سنتے ہیں تو پھر تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ وہ سچ کو پہچان جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی کا وہی پیغام ہے، وہی کے وہی الفاظ اور جو ہے احکامات ہیں جو ہمارے پاس ہمارے رسول لے کے آیا تھا۔ تو جب وہ پیغام کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جو قرآن میں آئی ہیں، وہ فوراً ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ ان کو فوراً یقین آ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے رب کی طرف سے احکامات آئی ہیں، یہ تو ہمارے رب کے الفاظ ہیں، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے یہ پیغامات آئی ہیں ہمارے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی ہے انسانیت کے اوپر کہ انہوں نے پھر اپنے رسول اپنے پیغامات کے ساتھ بھیجے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ ان سے فلاح پا سکے اور خود کو بچا سکے۔ تو پھر وہ اس لیے وہ جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بھر جاتی ہیں، ریورنس سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے۔ اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، پھر ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں گواہوں میں شمار فرمائے، کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو لوگوں پر گواہ ہوں کہ ہم نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، ہم نے ان کو بتایا تھا، لیکن آگے ہر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے وہ اس راستے کو اپنا لے۔ تو اس لیے ہر انسان اپنے اعمال کا اکیلا خود ذمہ دار ہوگا اس دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور انسان حاضر ہوگا۔ تو آگے 84 میں وہ خود کہہ رہی ہیں، وہی عیسائی جو ہیں، کہ کیوں نہ ہم اس سچ پر ایمان لائیں جو ہمارے پاس آ چکا ہے، کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیج چکے ہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ اپنی جنت میں، اپنی فرگیونیس کے اندر، اپنی محبت اور شفقت میں۔ تو یہ ان کا یقین ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر، کہ اگر ہم ان کے راستے پر اور ان کے پیغام پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دیں گے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے نیک لوگوں میں داخل فرما لیں گے۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 85۔ God has rewarded them for saying this. He will admit them into gardens with flowing streams. They abide therein forever. Such is the reward for the righteous. آگے 86 ہے۔ As for those who disbelieve and reject our revelations, they are the dwellers of hell. ان دو آیتوں میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہی چلی آ رہی ہے کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری ہر بات سنتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم انسانوں میں ہوں، چاہے ہم کسی ہجوم میں ہوں، چاہے ہم اکیلے خود اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں اور سوچ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہوتے ہیں۔ ہماری ہر چیز جو ہے وہ باقاعدہ لکھی جاتی ہے، ہمارے ہر الفاظ ہم جو کہتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور اس دن وہ سارا ریکارڈ ہر انسان کو دکھایا جائے گا کہ کس نے کس موقع پر کہاں کیسے بات کی، کوئی بھی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے اتنی تعظیم سے بھری ہوئی اور اتنی نیک باتیں کی اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کے اس کے جواب میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام سننے کے بعد،
تو ان کے اس کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عطا فرما دیا، سو ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انہیں اس طرح کے لوگوں کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جہاں پر بہتی ہوئی ندیاں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اجر جو ہے یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اور نیک لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہیں نیک لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا جو اجر ہے ایسی زندگی گزارنے کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سورہ 5 کی آیت نمبر 85 میں یہ خوشخبری دے رہی ہیں۔ اور دیکھیں یہ انسان جو ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات پر اور اللہ تعالیٰ کے جو سکرپچرز ہیں، جو کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، جب ان کو پڑھتا ہے اور ان کے اوپر مکمل ایمان لاتا ہے اور ان کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو اس کو جو اجر ہے نا وہ اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے، سکون کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، اور جو ہے وہ پیس کی صورت میں، وہ ہر وقت امن میں رہتا ہے، خوش رہتا ہے، چاہے جیسے بھی اس کے حالات ہوتے ہیں وہ پھر بھی خوش رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو کچھ جتنا مجھے عطا فرمایا ہے یہ میرے لیے بیسٹ ہے، مجھے جس حال میں رکھا ہے یہ حال میرے لیے بیسٹ ہے۔ ورنہ دیکھیں خوشی اگر دولت، پیسے اور ان جو ہے وہ لگژری سے آنی ہوتی تو یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو صدر ہے اور یہ جو بڑے بڑے بلینرز ہیں اور ملینرز ہیں، یہ سارے کے سارے سب سے زیادہ خوشیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مزری میں، سب سے زیادہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس سے ہم خوشی حاصل کر لیں گے، لیکن ان کو خوشی نہیں ملتی جب ان کے پاس پیسہ اور ہر طرح کی ان کی خواہش اس دنیا میں لگژری کی پوری ہو جاتی ہے، تو ان کو وہ خوشی نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں، وہ ان کی رسی کو انہوں نے نہیں تھاما ہوتا، وہ ان کے جو ہے پیغام اس پر ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا، نہ ان کے رسولوں پر، نہ نبیوں پر، نہ پیغام پر، نہ ہی وہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ پڑھے، نہ ہی وہ اس پر عمل کرنے کی ان میں خواہش ہوتی ہے، یا ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اس میں کہہ رہے ہیں، تو یہ صرف جو اجر ہے نا وہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتی ہوئی ندیاں ہوں گی، باغات ہوں گے جن میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، جہاں پر کوئی موت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر تو موت بھی ہے، یہاں تو بڑی مختصر زندگی ہے، ایون اگر کسی نے 80 سال بھی جیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 60-70 سال کے بعد تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جسم جو ہے وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی انسان جو ہے اس کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ سے جوان ہو سکے، تو لیکن اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں نشانیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے لیے، جو جب ہمارا جسم جو ہے وہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، تو ہمیں یہ اس چیز کا، جو مومن ہے اس کو تو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جو اس دنیا میں غرق لوگ ہوتے ہیں، یا جو ادھر مرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیشہ اسی دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ بڑا دکھ اور تکلیف اور دکھ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کئی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پھر دوبارہ جوان اور توانا ہو جائیں، لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی کوئی دولت، کوئی پیسہ ان کو کوئی وہ چیز واپس لا کے نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے ان کا اجر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی خوشی، سکون، آرام اور جو ہے وہ قناعت پسندی میں ہے،
اور اپنے وہ خوشی ڈھونڈتے ہیں اپنے مالک کا ذکر کرنے میں، اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری میں، اور ان کو وہیں سے خوشی ملتی ہے۔ آگے میں آیت نمبر ہے 86، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے As for those who disbelieve and reject our revelations, they are the dwellers of hell۔ اس کا ترجمہ ہے جبکہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو مسترد کر دیا وہ جہنم کے باشندے ہیں۔ کہ جیسے کہ میں بتا رہی تھی ابھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے آخرت پر ان کا یقین ہی نہیں ہوتا، وہ اس دنیا کو چنتے ہیں اور اسی دنیا میں ہی غرق رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر وہ اس دنیا میں بھی وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، اور اس میں غرق ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں تو یہ تو خیر بہت ہی مختصر زندگی ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں موت بھی نہیں ہے، بہت ہی خوفناک ہے۔ تو آگے میں یہ 2 آیتیں اور ہیں وہ میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ Do not verse 87، Do not prohibit lawful things، یہ اس کی ہیڈنگ تھی۔ اب آیت ہے O you who believe, do not prohibit good things that are made lawful by God, and do not aggress. God dislikes the aggressors۔ آگے verse 87، verse 88، And eat from the good and lawful things that God has provided for you. You shall reverence God in whom you are believers۔ اب میں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 27 کی ہیڈنگ کا ترجمہ ہے حلال چیزوں کو ممنوع مت کرو، اور اس کا آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ کی حلال کردہ اچھی چیزوں کو حرام مت کرو اور حد سے تجاوز مت کرو، اللہ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 88 کا اردو کا ترجمہ ہے اور ان اچھی اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کی ہیں، تمہیں اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ 2 آیتیں ہیں، لیکن کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے، قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ اور جو قرآن پڑھنے والا جو طالب علم ہے وہ صرف انہی چیزوں کو جو ہے علم آنے کے بعد صرف انہی چیزوں کو حرام سمجھے گا، ان کو نہیں کھائے گا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ کہ جیسے اس کی تفصیل جو ہے وہ میرا خیال ہے ہم اگلی قرآن سٹڈی میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید روشنی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے جو قرآن سے واقف نہیں ہیں، بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری حلال چیزیں جو انہوں نے ہمارے لیے کی ہیں اپنی رحمتوں کی وجہ سے، ان کو اپنے اوپر خود حرام کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ اس درجے پر چلے گئے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کہ جیسے انہوں نے پورے کا پورا سور جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اور جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میٹ آف پگ ہے یعنی کہ سور کا جو گوشت ہے وہ صرف حرام ہے، اس میں جو اس کی بونز ہڈیاں ہیں یا اس کا جو فیٹ ہے یا جو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا فرمایا کہ ہول پگ از unlawful، اللہ تعالیٰ نے کہا the meat of pig is lawful۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو باقاعدہ اس سے بالکل اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے لیے تو انہوں نے وہ جو تھی بہت ساری اور چیزیں بھی انہوں نے فیٹ بھی منع کر دیا تھا یہودیوں کے لیے، ان کی نافرمانیوں کے جو کہ اس میں مکس ہوتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی جانور کا فیٹ جو ہے وہ پروہیبٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف جو جانور اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں ان میں یہ سور کا گوشت ہے،
اس میں وہ جو خود بخود جانور مر جاتے ہیں وہ مردہ اور حرام ہو جاتے ہیں، اور وہ جو خون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وہ جانور جو اللہ کی بجائے کسی اور کے نام ڈیڈیکیٹ کر دیے جاتے ہیں یا چیزیں ڈیڈیکیٹ کر دی جاتی ہیں، جیسے یہ پیروں فقیروں کے یا صدقے دیتے ہیں انسانوں کے نام کے، اپنے بچوں کے نام کے، اپنے پتہ نہیں کن کن کے، وہ سب یہ چیزیں، کیونکہ وہ یہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، انہوں نے تخلیق کیا ہے، تو ساری چیزیں صرف انہی سے بلونگ کرتی ہیں، وہ کوئی چیز کسی اور کے نام آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ خالص اللہ کی ہیں، تو وہ جو ہے اس کی بہت تفصیل اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کی جو ہے نا، کیسے لوگ کیا کیا ہر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن میں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں مجھے یاد ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جب میں بھی تھی تو ہمیں ایک لسٹ دے دی گئی تھی جس میں تھا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ آپ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ اس میں یہ صابن آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ پرفیوم آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ کریمیں جو ہے وہ باڈی کی یا فیس کی یا جو بھی ہیں یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتے یہ یوگرٹ آپ نہیں کھا سکتے، یہ فروٹ آپ نہیں کھا سکتے، جو فوڈ ہے اس میں جو ہے وہ فیٹ ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ اور سو انہوں نے کتنی چیزیں جو تھیں وہ اپنے اوپر سب کی سب حرام کر دیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اپنی مرضی سے حلال کی ہیں۔ انہوں نے یہ میکڈونلڈ نہیں کھائیں گے، وہ یہ جتنے فوڈ بھی ہیں ریسٹورانٹس میں یا فاسٹ فوڈ اس میں ہیں یہ سب نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ سب جو کہ حلال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے یہ حرام ہے۔ انہوں نے حدیثوں سے اور اپنے مولویوں سے ادھر ادھر سے سن کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جائز جو نعمتیں ہیں ان کو اپنے اوپر خود حرام کر رکھا ہے۔ سوچیں ایسے لوگوں کی کیا سزا ہوگی پھر اس دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا، کہ آپ نے ہمیں بڑی وضاحت والا کھول کر پیغام بھیجا تھا، قرآن بھیجا تھا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں بھیجی تھیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم خود اس کی اسٹڈی کرتے پڑھتے اور خود جو ہے پھر اس کے بعد ہم صحیح کو اور غلط میں تمیز کرتے۔ ہم جو ہے وہ اتنے مصروف تھے دنیا میں کہ ہم نے بس ادھر ادھر سے سن لیا، اپنے جاہل آباء و اجداد سے جو چلتا آیا ہے ہم اسی کے اوپر لکیر کو پیٹتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو کیا یہی کچھ آپ کہیں گے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور؟ تو کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ آپ نے جو ہمیں اپنی رحمتوں کی وجہ سے اتنا ہم پر احسان مہربانی کی انسانیت پر، کہ ہمارے لیے یہ قرآن بھیجا اور اس میں ساری تفصیل بتائی، لیکن ہم مصروف تھے اس چھوٹی سی عارضی سی دنیا میں اور اس کی خواہشات اور اس کی چیزوں کے حصول میں، تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں، اور پھر پچھتاوے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہنم کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور آگے 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان اچھی اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کی ہیں، تمہیں اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ہم اللہ کی تعظیم واقعی اپنے دل سے کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی وحدانیت پر، تو ہم صرف اور صرف ان کا جو پیغام ہے صرف اسی کو پڑھیں گے، اسی کو سمجھیں گے اور صرف اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، وہ مزید اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سسٹر، ویری نائس، بہت ہی خوبصورت آیات تھی اور بہت ہی پیارے طریقے سے آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں گاڈ بلیس یو۔ ماشاءاللہ، تھینک یو گاڈ۔
Thank you, most merciful Lord. माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने हर चीज़ को बयान किया है। और ये मैं ये हलाल और हराम चीज़ों का जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन बन चुका है। और अल्लाह ताला ने सूरत नंबर 6 में बड़े वाज़े तौर पर खोलकर हमें बता दिया है कि क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे ऊपर हराम हैं, और हर वो चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया जाए आ, वो अल्लाह ताला ने जो है उसको आ, हराम कर दिया है हमारे लिए। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपने कोई और रब बनाया हुआ है जिसको आप डेडिकेट कर रहे हैं। लोग जर्दे और पुलाव की देगें और गोश्त की देगें बनाते हैं, और मुख्तलिफ जो सेंट्स हैं, अली हिजवेरी है या फरीद, बाबा फरीद जिसे कहते हैं, उनके नाम पे, इवन प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे, इवन जो उनके अपने रिश्तेदार हैं या सहाबा हैं जिनसे वो कभी नहीं मिले, उनके नाम पे ये फूड बनाते हैं। उनको डेडिकेट करने के बाद वो आखिर में कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के साथ इन सब को भी ये फूड डेडिकेट हो रहा है। तो उसकी ऐसे फूड की अल्लाह ताला के यहाँ कोई कबूलियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला वाहिद हैं। और कोई भी चीज़ जिसमें आप किसी और का नाम शरीक ठहरा देंगे, कोई भी इबादत का तरीका या अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के तरीके में, तो वो शिर्क हो जाएगा। और उस एक्ट के साथ जो है ना, जो भी आपने अच्छा काम जिस नियत से भी किया है, तो वो सब जाया है। क्योंकि शिर्क एक वाहिद ऐसी चीज है असल में जिसकी कोई माफी नहीं है, अगर मरते दम तक आदमी उसको कायम दायम रखे। तो कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग जस्ट वालदैन या कह लें कि आबा व अजदाद के या सुनी सुनाई पे अमल कर रहे हैं। उनको शिर्क क्या है, उसकी सही डेफिनेशन, उसकी गहराई, कि वो कितना अ, खौफनाक और किस कदर बुरा गुनाह है, अगर वो उसकी सही डेफिनेशन में जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ये सारी चीजें जिनको हम बड़ा लाइटली लेते थे कि नहीं इसमें तो शिर्क नहीं है, असल में उसमें कितना बड़ा शिर्क है। तो इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि उसके ऊपर सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लें, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर हम शुरू करते हैं। तो अगर उसके साथ बिस्मिल्लाह के साथ आप और भी किसी का नाम ले लेंगे, नबियों को शामिल कर लेंगे या औलिया को शामिल कर लेंगे, तो वो चीज़ सारी शिर्क में चली जाएगी। चाहे वो आप अल्लाह ताला को डेडिकेट कर रही हैं लेकिन साथ में किसी और के नाम को भी शामिल कर दिया है, तो वो डेडिकेशन जो है वो शिर्क में चली जाएगी। बस मुझे यही कहना था। माशा जी माशाल्लाह, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो असल में जिन चीजों को अल्लाह ताला ने मना किया है, हराम कहा है। आ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, आ, तीन किस्म के, आ, चार किस्म के गोश्त अल्लाह ताला ने कहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है वो हर चीज जो किसी और के नाम पे डेडिकेशन, यानी कि उनके नाम पे आप वो खैरात कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि भाई ये, बेसिकली आप ये कह रहे होते हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं और ये जो नेमतें हैं, इनमें इस इंसान का हाथ है मेरे लिए। तो बेसिकली आप अल्लाह ताला के अलावा किसी भी और शय को पावर देना या
آپ کو نقصان کوئی شے دے سکتی ہے یا فائدہ دے سکتی ہے، یہ سوچنا اصل میں جو ہے شرک ہے اور بت پرستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر آپ نے کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ کسی چیز میں بھی آپ کو صحت مل گئی اور آپ کہیں گے جی یہ تو میں نے فلاں مزار پہ چادر چڑھائی تھی اس لیے یہ ہو گیا، یا میں نے پیر فلانے کے نام پہ صدقے دیے تھے تو یہ اس لیے ہو گیا، یا خیرات کی تھی۔ یہ اصل میں کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے، اے، 4 گوشت ہیں جن میں سے ایک پگ کا یا سور کا گوشت ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چونکہ وہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، میننگ کہ اس کے اندر وہ صحیح نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا اور بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ ایسا گوشت ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے اس میں جو ہے نا کوئی بہتا ہوا خون والا گوشت اگر آپ کھا لیں تو وہ ہو گیا، یعنی کہ وہ بالکل ہی کچا ہو اور اس میں سے ابھی خون بہ رہا ہے اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں، چاہے وہ اچھی قسم کے جو ہے نا جو حلال جانور ہیں ان میں سے بھی ہو، چاہے آپ نے اس کو حلال بھی کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بھی پڑھا ہو، لیکن اگر وہ بہتا خون ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتے ہیں اس کا ریزن ہوتا ہے کوئی، کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بھئی فرض کریں کوئی جانور گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، یا وہ اس کو کوئی دوسرا جانور پھاڑ کے مار دیتا ہے، وہ کسی ٹکر سے یعنی کسی کار کی ٹکر سے کوئی چیز گر گئی اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے مر گئی تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس میں بھی کنٹامینیشن آ جاتی ہے۔ لیکن چوتھا میٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ منع کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے کہ گوشت اور وہ خوراک، یہ والے گوشت اور وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ آپ نے دان کیا، کسی اور کے نام پہ آپ نے وہ خیرات کی، اور وہ یقیناً ان میں سے ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ بت خانے جو ہوتے ہیں یا ہندوؤں کے، وہاں پہ وہ مٹھائی ہوتی ہے جو بت کے چرنوں میں وہ رکھ دیتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح یہ کچھ ایشین کلچرز میں ہے یا ریلیجن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بدھا کے آگے کچھ فروٹ رکھ دیتے ہیں کہ یہ ڈیڈیکیٹ کیا ان کے نام پہ، تو یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، میننگ کہ اس کی وجہ سے میں وہ اپنا پھر ایک صدقہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اس ہستی کی وجہ سے میرے پاس آج برکت ہے، پیسے میں بھی اور صحت میں بھی، تو لہٰذا میں یہ جو ہے نا چڑھاؤ ایک قسم کا دے رہا ہوں۔ تو قربانی صرف وہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہو آپ وہ کر سکتے ہیں، کسی اور کے نام پہ نہیں۔ کھانا وہی جو کوئی بھی قسم کی خیرات، مثلاً کوئی چاول ہے یا ایون پانی ہے یا کوئی چیز آپ نے دان کی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ، وہ آپ پہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کلیئر ہدایات ہیں قرآن میں، تو ان کو لوگ نہیں دیکھتے بلکہ بال کی کھال اتارتے ہیں کہ یہ اس قسم کے ٹوتھ برش نہیں آپ نے استعمال کرنے، اس قسم کا کوئی چمڑے کا بیگ بھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ اگر سور کا چمڑا ہے تو آپ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، سور کا نام نہیں لے سکتے۔ اب یہ وہ ان لافل پروہیبیشنز ہیں جس کا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں، لاجیکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کوئی پروہیبیشن یا ممانعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز پہ، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو چاہے کچھ وہ کرنے کی چیز ہو، اور آپ کہیں یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، تو وہ جو سارا کچھ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت ایول کہا ہے، بلکہ ایسے اتنا ایول کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بڑھ کر بدکار، ایول
یعنی کوئی ہو نہیں سکتا. بس یہاں میں اینڈ کرتی ہوں اپنا پوائنٹ. جی ماشاء اللہ. آلسو یہ جو ہے آیت نمبر 83, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. When they hear what was revealed to the messenger, you see their eyes flooding with tears as they recognize the truth herein, and they say, Our Lord, we have believed, so count us among the witnesses. تو اس کی جو ہے ہمیں ایک اور جگہ بھی وضاحت ملتی ہے سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 107 میں. چلو وہ میں ریڈ کرتا ہوں. Proclaim, believe in it, or do not believe in it. Those who possess knowledge from the previous scriptures, when it is recited to them, they fall prostrate on their chins, prostrating. So 107 میں کہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس علم تھا پہلی کتابوں سے، وہ جب اس قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. سو یہ علم جو ہے یہ اسی طرح ہی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کے پاس آتی ہے اور انسان اس پہ ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، تو اسی طرح علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جو شخص اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کو ٹھکراتا ہے یا اس کے احکامات کو پر نہیں چلتا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس علم نہیں آتا. تو وہی جو پریویس اسکرپچرز کے لوگوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ ناانصافی کی اور کچھ پہ چلے کچھ پہ نہیں چلے، تو اس طرح ان کے پاس وہ علم نہیں تھا. یہ وہی لوگ تھے جن کے پاس علم تھا پچھلی کتابوں سے. جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. اس سے اگلی آیت جو ہے 108 میں اللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. They say, Glory be to our Lord, this fulfills our Lord's prophecy. Not only because انہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا تھا اور اس میں ان کو یہ پروفیسی، ان کو یہ اس میں تھا کہ یہ جو کتاب آئے گی قرآن اور اس کے حوالے سے پروفٹ میسنجر کی جو پروفیسی تھی یہ ان کی کتابوں میں تھی. انہوں نے اس کو پڑھا اور وہ اپنی کتابوں پہ عمل کرتے تھے. اسی لیے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کو جیسے ہی قرآن کے سامنے آئے تو وہ فوراً اس کو انہوں نے دیکھا اور وہ اس پہ ایمان لے آئے فوراً. جیسے نہیں ہوتا کہ انسان کسی چیز کے اوپر ایمان لاتا ہے، جب وہ چیز کے سامنے آتی ہے تو وہ فوراً سے اس کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پڑھی تھی، وہی ہے. لیکن جو لوگ ٹھکرائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی کتابوں کو ٹھکرایا ہوا تھا، وہ پھر کیسے اس کو پہچانتے؟ کیونکہ وہ اپنی کتاب کو ہی ٹھکرایا ہوا تھا. وہ اس وقت سے وہ اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے تھے. تو پھر جس چیز کی پروفیسی آنی تھی تو وہ کیسے اس پہ ایمان لاتے جب کہ وہ اپنی کتابوں پہ ایمان نہیں لائے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل بھی یہی حال ہے کہ انسان کہنے کو تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو رد کرتا ہوا جا رہا ہے. کتنی وہی کام جو انہوں نے کیا، وہی کام وہ قومیں آج بھی کر رہی ہیں اپنی کتابوں پہ. جو ان کو جیسے اگر اپنی کتاب پہ چلتے تو وہ نہیں چلتے اپنی کتاب پہ، اپنی کتابوں کے احکامات کو توڑتے ہوئے جاتے ہیں. تو وہ اپنے اس میں دلدل میں پھنسے ہوئے. اور جو آج کل کا مسلمان ہے وہ آج کل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. جو چیز آسان لگتی ہے وہ کر لیتا ہے، جو چیز مشکل لگتی ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ 108 ہے. اور پھر وہ وہ کہتے ہیں گلوری بی ٹو اوور لارڈ، کہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. اچھا 109 میں اب یہاں پہ نا بہت ہی امپورٹنٹ جو بات اللہ بتا رہے ہیں نا، یہ چیز ہوتی ہے جو دل کے اندر جو ایک نرمی ہوتی ہے نا، دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور وہ لگن، وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اگر وہ انسان کے اندر ان کے اندر تھیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں عمل کیا، ان کے دل میں تھی. اور یہ اگر آپ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 107 پڑھیں تو بڑی دل ہلا دینے والی آیت ہے. They fall down on their chins, prostrating and weeping, for it augments their reverence. کہ وہ گر جاتے ہیں اپنی چینز پہ سجدہ کرتے ہوئے اور رونا شروع کر دیتے ہیں. ویپنگ، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. مطلب یہ پڑھنے کو تو جو ہے یہ بس جیسے کہ بندہ سٹوری پڑھ رہا ہے، لیکن بندہ تھوڑا ٹھہر کے اس کے اوپر غور و فکر کرے، یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے، اس پہ ذرا غور و فکر کرے.
یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے پاس تو اپنا قرآن ہے، ہم سجدے میں گر کے نہیں روتے. مطلب کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم، ان قوموں کے لوگ، ان کے پاس اپنی کتاب کا علم تھا تو انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا. آج کا مسلمان بھی اگر جب قرآن کو دل سے پڑھتا ہے اور اللہ سے دل سے لگاؤ لگاتا ہے تو اس کی بھی وہی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سجدے میں گرتے ہیں اور بعض کا تو رونا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی. مطلب وہ یہ کیفیت ہے، جا بجا ہے یہ کیفیت. صرف یہ کہ انسان کا دل جو ہے نا بہت ہی سخت پتھر کا ہو گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 74 میں کہ ڈسپائٹ دس یور ہارٹس ہارڈن لائک راکس اور ایون ہارڈر فار دیر آر راکس فرام وچ ریورز گش آؤٹ others crack and release gentle stream and other rocks cringe out of reverence for God. God is never unaware of anything you do. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پتھر کی ایگزامپل سے دل کو ملا رہے ہیں کہ نا پتھروں میں بھی نارملی انسان ایک ایگزامپل میں یوز کرتا ہے کہ تمہارا دل پتھر سا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں جو کہ کریک ہو جاتا ہے، اس میں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ریورنس میں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ریورنس میں، اللہ تعالیٰ کے احترام میں، ان کی عزت میں، وہ ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے انسان کا وہ اتنا وہ کہتے نہیں کہ سورہ 8 کی آیت نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ ہم نے کہ ماشاءاللہ کے جو مومن ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں انسان غور کرے کہ ہمیں اس مقام پہ ہونا چاہیے. یہی تو اعلیٰ مقام ہے. ہم دنیا کے مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہی سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ اس رب العزت کے احترام میں انسان ایسے اس کا دل لرز جائے، رونا شروع کر دے وہ تو، اور دل کو اپنے انسان بہت نرم کر لے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو پروہیبیشنز لوگ اپنے اوپر حرام چیزیں جو کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 32 میں اگر پڑھیں، say who prohibited the nice things God has created for his creatures and the good provisions, say such provisions are to enjoy in this life by those who believe. Moreover, the good provisions will be exclusively theirs on the day of resurrection. We thus explain the revelations for the people who know. So اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہے. اس کے بعد جو چیز اللہ نے حرام کر دی اگر انسان اس کو کھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا. یہ بات واضح انڈرسٹینڈ کر لے انسان. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، بہتا لہو، مرا ہوا جانور، جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور سور کا گوشت، اگر کوئی شخص بھی یہ چیز کھائے گا تو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے پھر اس کو اس کا گناہ ملے گا. اسی طرح اب یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے، بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک شخص اگر سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کو مرا ہوا جانور ملتا ہے اس کو کھاتا ہے، یا بہتے لہو کو پکا کے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ دنیا میں کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. تو ایک کا تو ایٹ لیسٹ میں جانتا ہوں، ایک کنٹری میں وہ خون کو پکا کے ایز اے ان کی ایک ڈش ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو انسان توڑے گا، گناہ میں پڑے گا. پر بات جو ہے وہ بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایکچولی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں ایک آدھ چیز پہ ذرا زیادہ زور دینا چاہوں گا انشاءاللہ. کہ ایک شخص جو ہے نا اس کو پتہ ہے حرام ہے لیکن وہ کھا لیتا ہے چیزوں کو، یہ چیزیں کھا لیتا ہے. وہ سور کا گوشت ہو جاتا، کہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، میں مجبور ہوں، میں جا رہتا ہوں، وہاں نہیں ملتا دوسرا گوشت آرام سے، مطلب سپوز کر لیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. لیکن بات یہاں پہ بہت سیریس ہو جاتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ حرام نہیں ہے. ایک بندہ تو کہتا ہے نا، مانتا ہے کہ وہ حرام ہے لیکن مجبور ہے، حالات سے مجبور ہے، بس وہ کہہ رہے میں بس کیا کروں، یہ آئی نو مانتا. لیکن ایک شخص کا کہنا مجھ سے کہ یہ چیز حرام ہے
یہ حرام نہیں ہے، میں نہیں مانتا. اور وہ آیتوں کو توڑ مروڑ کے اپنے لیے، ایسے شراب کو لے کے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر شراب حلال کی ہوئی ہے، توڑ مروڑ کے اس طرح کر کے کہ بھئی شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نماز میں انسان کو فوکس نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں وہ شراب پی کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح پھر نماز شراب صرف اس لیے حرام کی گئی ہے کہ نماز میں ان کا یہ لاجک ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز میں انسان کا فوکس نہیں رہتا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے تو ہمارے لیے یہ شراب حلال. تو اس طرح کی جس سے ایگزامپل دینے والی بات تھی کہ کچھ لوگ اس طرح بات کو تروڑ مروڑ کے وہ چیز اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اب یہ جو چیز آتی ہے نا، یہ بڑی سیریس ہو جاتی ہے، بہت سیریس، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو خود چینج کیا. ایک شخص تو ویسے گناہ میں پڑا ہوا اور مانتا بھی ہے، وہ تو ایک بات ہو گئی، مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو گناہ والی بات ہے. لیکن ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن کو توڑ مروڑ کے اپنے لیے ایزی کر لیتا ہے، یہ جو ہے نا اس کے لیے بہت سیریس. کہ گاڈ سیز کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں، ہو از مور ایول دین دا ون ہو فیبریکیٹس لائز اباؤٹ گاڈ اینڈ سیز دس از فرام گاڈ. مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ مروڑ کے لیے اپنے لیے حلال یا حرام کر لیا. سیم ٹوکن پہ اب یہ اس بات پہ غور فوکس رکھیے گا کہ ایک تو مان رہا ہے اور وہ توڑ رہا ہے، ایک جو ہے اس نے قانون کو اپنے لیے حلال کر لیا، قرآن کی آیاتوں کو توڑ مروڑ کے اور اپنے لیے اس چیز کو حلال کر لیا. یہ جو ہے یہ میٹر بہت سیریس ہو جاتا ہے، بہت سیریس. اب اسی کو فوکس کرتے ہوئے یہ حلال کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب حرام کی طرف آ جائیں. اسی چیز کو نظر میں رکھیے گا، اب حرام کی طرف آ جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، ٹھیک ہے، اب جیسے کوئی جانور جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہا، جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں حرام کری، جیسے کہ سپوز لیں کراکوڈائل، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پہ کہیں ذکر نہیں کیا. لیکن انسان جو ہے یا تو اس کو وہ چیز پسند ہی نہیں ہے، کوئی ایسا جانور جو اس کو کہتا ہے مجھے اس میں سے حمک آتی ہے، میں نہیں کھاتا، یا وہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا لیکن مجھے پسند نہیں ہے. یہ تو خیر بندے کی اپنی پرسنل چوائس ہے، اس میں تو گناہ والی بات ہی نہیں ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام نہیں کہیں ان کو حرام کر دینا، یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام نہیں کیں ان کو حرام کر دینا، یہ بہت سیریس میٹر ہے. یہ پھر وہی اس ایکول ٹو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو آیاتوں کو توڑ مروڑ کے اپنے لیے حلال کر دینا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام نہیں کی، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو ملتی نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ منہ سے کہنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 116 میں، اور اس سے ایک آیت پیچھے جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 چیزیں ہمیں پروہیبٹ کی ہیں ان کے بارے میں جو حرام کی ہیں وہ بتائی ہیں 115 میں. 116 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یو شیل ناٹ اٹر لائز ود یور اون ٹنگس stating this is lawful and this is unlawful, to fabricate lies and attribute them to God. Surely those who fabricate lies and attribute them to God will never succeed. تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو نہیں چاہیے کہ اپنے منہ سے کہو کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ جھوٹ بولا. یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ باتیں اس سے کنیکٹ کرتی ہیں کہ who is more evil than the one who fabricates lies about God and says this is from God. یہ اس سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے کہ جو منہ سے، مطلب ایسی رفلی پیرافریزنگ ہے، جو منہ سے کہتا ہے کہ یہ بات ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کہی ہے، اپنی طرف سے بات کہہ دینی. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا، حرام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان کو اپنے لیے حلال، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو اپنے لیے حلال کرنا. یہاں پہ یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام نہیں کی اور ہم نے ان کو اپنے اوپر حرام کر کے، اور ہم سمجھتے کہ کہ ہم نیکی کما رہے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیلیٹن نہیں کھا سکتے، فلانا نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، فلانی ٹوتھ پیسٹ یوز نہیں کر سکتے، کتنی لسٹ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. ابھی ہم کسی دعوت میں گئے تھے، وہاں پہ ایک فیملی آئی، انہوں نے کوکیز وہاں پہ سرو کر رہے تھے، تو فوراً اس نے اپنی بچے کے منہ سے کوکی کھینچ لی.
تو کہا کہ لیمی کہتی میں ڈبہ چیک کروں گا اس پہ جیلیٹن لکھا ہے یا نہیں. آئی مین اٹ واز لائک ویری امبیرسنگ سچویشن. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو اتنا ایک دم شوق ہوا کہ جا کے اس کے مجھ سے اس سے پہلے میں چیک کروں. تو بندہ سمجھتا ہے اب یہ بات بڑی وہی بہت سیریس نوٹ کرنے والی. ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز حرام نہیں کی. انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کو نہیں کھا کے نیکیاں کما رہا ہوں. وہ نیکیاں نہیں کما رہے آپ، وہ آپ گناہ کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع نہیں کی آپ نے اس کو منع کیا، آپ گناہ کما رہے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے میوزک کو حرام نہیں کہا، کہیں بھی آپ دیکھ لیں قرآن میں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے وہ اور اس وجہ سے میوزک نہیں سنتے، یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے. اس وجہ سے نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور ہم نہیں سن کے نیکی کما رہے ہیں. وہ ایکچولی گناہ کماتا ہے انسان ایسے. جس کو میوزک کا شوق ہی نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے. لیکن اس وجہ سے نہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، وہ گناہ کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اور پرابلی وہ اس سے لنک کرتا ہے کہ who is more evil than the one who fabricate lies about God and says this from God. I mean یہ چیزیں ایسے کنیکٹ ہوتی ہوئی چلی جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نیکی کما رہا ہوں. اس لیے میں کہتا کہ یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے، بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم کہتے ہیں منہ سے، ہم لوگ ساری زندگی ہم ٹریڈیشنل اسلام میں ہمیں بولا گیا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے. بچپن ہمیں گانے نہیں سننے دیتے تھے. یہ چیزیں ساری جو ہے جب ان کو اب ایڈ کرو گے تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ بہت نیکی کما رہے ہو، آپ نیکی کما رہے ہو. انسان گناہ کماتا ہے الٹا، نہ کر کے گناہ کما رہا ہے. ایک تو یہاں پہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے گڈ چیزیں، ابھی جو ہم نے سورہ نمبر 7 کی آیت پڑھی تھی کہ گڈ تھنگز آر فار جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اس طرح کی بات. ایک تو وہ دنیا کی آسائشوں سے محروم ہو کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کما رہے ہیں، وہ الٹا اور گناہ میں پڑتے جا رہے ہیں. شیطان انسان کو کیسے مینیپولیٹ کرتا ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ڈھونڈ کے لاؤ اس میں سے کام وہ چیز حرام ہے. آپ نے سنی سنائی باتوں میں، کتابوں میں سے پڑھ کے ادھر سے ادھر سے، جس کا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں بڑا نیکیاں کما رہا ہوں، میں بہت نیکیاں کما رہا ہوں. لیکن افسوس ذرا پلٹ کے بندہ دیکھے، میں تو گناہ کما رہا ہوں. ایک تو میں ان آسائشوں سے محروم ہو کے اور گناہ بھی کما رہا ہوں. گناہ یہ بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.